स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर भी और डिफरेंट चीज़ों को हम लेके चल रहे थे। और हमजा शफकात भाई उस वक्त डीसी थे, अभी तो पेशावर में कमिश्नर हैं, काम यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते थे। तो अब उनके खिलाफ जाके तो वो पहला एक्सपीरियंस था। उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा बताएंगे कि वो किस तरह इग्नाइट हुआ और फिर उसके ऊपर क्या चला और वो 8 महीने में क्या हुआ। मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी परेशान हो गई कि अब हम इसको कैसे कैरी करेंगे, क्लास नहीं हो रही, तो फ़ौरन से ऐलान हुआ। चूँकि सेमेस्टर आपको पता है, जहाँ तक मुझे याद है, फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्ट में लॉकडाउन हो गया था और फिर वो तकरीबन 6 महीने तक तो कंटिन्यूस चलता रहा। उसके बाद चीज़ें ऐसे ऐसे नॉर्मल हुई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं वकास मलिक। वैसे तो वकास मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हर एक का अलग अलग सर्कल होता है। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के अंदर वकास तो बहुत नोन है। जो एकेडमिक सेगमेंट है उसके अंदर, क्योंकि आप माशाल्लाह से अब लेक्चरर भी प्रोफेसर हैं, तो इस हिसाब से आपका एक काफ़ी वाइड सर्कल है। हमारी काफ़ी अरसे से जान पहचान है, सोशल मीडिया पे अब मुलाकात आज हुई और हमें पता चला कि बड़े कनेक्शंस हमारे पहले से ही हैं। निकल है। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले आप ही अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि फिर हम बात आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सादिक भाई, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए, और इससे हट के भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। यानी वी वर कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे भी हमारा रब्ता बहुत अच्छे से था। तो बहरहाल इन पर्सन जो है वो यानी उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। एनीवेज, इंट्रोडक्शन यही है कि मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ एक कॉलेज के अंदर, और पिछले 6-7 साल से एज अ प्रोफेशन मैंने टीचिंग को अडॉप्ट किया। MS मेरा फ़िज़िक्स के अंदर है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में आप बेहतर जानते हैं कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करते रहे, फिर काफ़ी सारे सोशल वर्किंग भी की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहे। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी भी यानी पाकिस्तान आज़ादी पार्टी जब बनी तो मैं उसके बनाने वालों में था। उससे पहले स्टेट यूथ पार्लियामेंट के अंदर, फिर लेक का लिफ्ट इस्लामाबाद ग्रुप का मैं प्रेसिडेंट भी रहा, और भी बहुत सारे काम। जब 2020 में एक कोविड आया और स्टूडेंट के लिए एक बहुत, स्टूडेंट क्या यानी पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए ही आप कह लें कि एक बड़ा प्रॉब्लम सा था। तो उस वक्त फिर हमने ही स्टूडेंट्स को लीड किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के यानी ख़ास तौर पे वो रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते थे या जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी, तो वो फिर हमने हुकाम बाला तक पहुंचाई और स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। उस्ताद होने के बाद वो जो एक सर का टाइटल मिल जाता है तो फिर आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में बाउंड हो जाते हैं। तो बस ये इंट्रोडक्शन है। बाकी बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ऑलरेडी मुझे जानते भी हैं, तो वो उन्हें पता है कि सर कैसे हैं। वो तो आपका एक हल्का एहबाब तो है ही। मेरी आपके साथ जो है ना, आप लाइमलाइट में जब आए ना, वो हुआ तकरीबन आई थिंक 2020 की बात है, जैसे कोविड आया। और जिस जो एकेडमिक सिचुएशन या प्रॉब्लम्स के बारे में जिसको आपने हाईलाइट किया और आप लाइमलाइट में आए, ऐसे ही तो मैंने नोट किया और मैं आपको काफ़ी फॉलो कर रहा था। क्योंकि हालांकि यूनिवर्सिटीज़ से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से रहा है, 2015-16 से रहा है, जब मैं थैलेसीमिया के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस देने और ब्लड कलेक्शन करने के लिए जाता था। तो हम लोग एवरी वीक 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जाते थे। ठीक है। लेकिन 2020 में मैंने आपको फॉलो भी किया और मैंने देखा आप काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे भी आके, वो काफ़ी अरसे तक रहा था। जी, तो 6-8 माह चलता रहा वो सारा प्रोसेस। उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा बताएंगे कि वो किस तरह इग्नाइट हुआ और फिर उसके ऊपर क्या चला और वो 8 महीने में क्या हुआ। सबसे पहले भाई ये हुआ कि जैसे ही कोविड आया तो चूँकि क्लासेस क्या हर चीज़ ही वाइंड अप हो गई, तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल सब क्लोज हो गए। अब ज़ाहिर बात है एकेडमिक कैरियर चल रहा था, एकेडमिक ईयर था, सेमेस्टर्स चल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पेपर्स होने वाले थे कुछ टाइम में। चूँकि जहाँ तक मुझे याद है, फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्ट में लॉकडाउन हो गया था, और फिर वो तकरीबन 6 महीने तक तो कंटिन्यूस चलता रहा। उसके बाद चीज़ें ऐसे ऐसे नॉर्मल हुई। तो पूरी दुनिया ही चूँकि उससे इफ़ेक्ट हुई, और फिर हम यानी पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया से और आप कह लें कि उस तरह से कनेक्टेड नहीं थे। ख़ास तौर पे हम तो चलें कैपिटल में रह रहे हैं, लेकिन ऑल अराउंड द पाकिस्तान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इवन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एरिया में रिमोट क्लासेस वगैरह का इशू ऐसा कुछ था। सर मैं बताता हूँ आपको, उसमें हुआ ये इशू कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी परेशान हो गई कि अब हम इसको कैसे कैरी करेंगे, क्लास नहीं हो रही, तो फ़ौरन से ऐलान हुआ। चूँकि सेमेस्टर आपको पता है 4-4.5 माह का सेमेस्टर होता है, क्रेडिट आवर्स मुकम्मल करने होते हैं, और वो डिसीजन टाइम नहीं था इतना कि 1-1.5 माह वेट किया जाए। तो क्लासेस ने फ़ौरन से ऐलान किया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब वो
بہت سارے ٹیچرز ایسے تھے جنہیں اس وقت زوم پہ کلاس لینا یا گوگل میٹ پہ کلاس لینا یا چیزوں پہ کلاس لینے کا نہیں پتہ تھا, اور اسٹوڈنٹس بھی ڈیفینیٹلی اس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے. اچھا وہ تو خیر چلیں سم ہاؤ کاپ اپ ہو گیا. پرابلم وہاں ہوئی جب یونیورسٹیز نے اناؤنس کیا جی کہ ہم پیپرز لیں گے اور آن لائن پیپرز لیں گے, اور اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ان بچوں کو پاس کریں یا فیل کریں. اب بہت سارے لوگ تو بیچارے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے اس طرح, تو وہ اس کا مطلب ہے ان کا سیمسٹر تو پھر یعنی گیا. پھر ایک اور بہت ساری چیز, بہت بڑی چیز اس میں جو تھی وہ یہ تھی بھائی کہ اب جب بھی کوئی فی یونیورسٹی لیتی ہے تو اس میں بہت سارے چارجز انکلوڈ ہوتے ہیں. ہاسٹل چارجز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ میس چارجز انکلوڈ ہوتے ہیں, لائبریری فی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے, لیب فی انکلوڈ ہوتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں. جیسے میں خود ایم ایس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اس وقت ریسرچ کر رہا تھا. اب ریسرچ کے اندر میرا سارا لیب کا کام تھا, یعنی میرا کوئی کلاس آپ سمجھتے ہیں ریسرچ میری چل رہی تھی تو میرا تو تھا ہی لیب کا کام. اب میں نے لیب کی یعنی میں ریسرچ کی اچھی خاصی فی پے کی ہوئی تھی, اور لیب کلوز تھی, یونیورسٹی کلوز تھی, آن لائن تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو پھر ہم نے اپنے بلبوتے پہ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ انفراسٹرکچرل فیس وہ آپ کو کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ کنٹینیو کر رہے تھے, یعنی وہ لے رہے تھے فی. تو پھر اس چیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ, اور ایک دم چیزیں بند ہو گئیں تو لوگوں کا فائنینس اوور آل ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا. تو اس میں پھر ہم نے لوگ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم سے کنیکٹڈ تھے, تو پھر ہم نے ایک کیمپین پوری چلائی جس میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ کافی سارا, پھر اس میں ہم ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت شفقت محمود صاحب, ان کے ساتھ بھی بلکہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اسٹوڈنٹس کو. تو ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں, ایچ ای سی میں کافی ساری میٹنگز ہوئیں, بلکہ ایک دو دھرنے بھی ہم نے دیے, اور وہ سارا کام. تو آپ کے لیے بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس قسم کی ایکٹیویٹی؟ نہیں, میرا فرسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا. میں تو خیر آپ کو بتایا کہ 2014-15 سے میں سوشل ایکٹیوسٹ تھا, اور اس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی, اور ڈفرینٹ چیزوں کو ہم لے کے چل رہے تھے. میں ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس کا پریزیڈنٹ بھی رہا, اور حمزہ شفقات بھائی اس وقت ڈی سی تھے, ابھی تو پشاور میں کمشنر ہیں, تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا. لیکن وہ یعنی یہ اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے حوالے سے یا یونیورسٹیز کے خلاف جا کے, پہلے تو ہم کام اس کے ساتھ کرتے تھے, تو اب ان کے خلاف جا کے تو وہ پہلا ایکسپیرینس تھا, لیکن اچھا رہا. اور وہ چونکہ ہم نے الحمدللہ ود ان دا لمٹس اور لاجیکل طریقے سے, ایچ ای سی میں 3-4 ہماری میٹنگز ہوئیں, تو ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور اچھی بات یہ کہ وہ کنونس ہو گئے. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے فی ویو آف کر دی, ہاسٹل چارجز ویو آف کر دیے, ٹرانسپورٹ فی ویو آف کر دی. تو یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ اس سے کافی بینیفٹ ہوا. اچھا دیکھیں, ویسے تو بیسک لاجیکل رکھتا ہے, اگر آپ کوئی ویسٹرن کلچر ہو, ویسٹرن کنٹری کینیڈا ہو, امریکہ ہو, وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کووڈ آیا تو انہوں نے ورک فرام ہوم کرنا پڑا. ایسے ہی جب وہ کرنا پڑا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ دے ٹوک اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور میرے بہنوئی ہیں, وہ کینیڈا میں آئی تھنک سافٹ ویئر انجینئر ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اب بھی وہ آن لائن ورک فرام ہوم ہی کنٹینیو کرتے ہیں. آئی تھنک ونس ان اے ویک ٹیوزڈے کو یا کچھ ان کی فلور میٹنگ آفس میں ہوتی ہے. تو لوگوں نے اس کو ایز اے اپرچونیٹی لیا, اور ہمارے یہاں کیوں یہ سمجھا نہیں گیا کہ کیونکہ یہ ایکسپینسز کم ہو رہے ہیں, جب کسی پہ برڈن آ ہی نہیں رہا تو وائی ناٹ پاس اٹ آن ٹو دا اسٹوڈنٹس. وہ کیوں ایسا, ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہم اپنا, یہ تو فائدے والی بات ہوگی نہیں, یہاں پہ ایجوکیشن کہاں گئی. دنیا میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسے بھی ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کو ایز اے ریلیجن دیا جاتا ہے. مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تعلیم دینا آپ کے نیکسٹ نسل کو تیار کرنے والی بات ہے. کوئی ایک ایسی چیز ہے, اسکالرشپس کیوں ہوتی ہیں, تاکہ جو ڈیزرو کرتا ہے بٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ محروم نہ رہ جائے, کیونکہ وہ آگے جا کے ہمیں فائدہ دے گا سوسائٹی میں. مقصد یہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو کچھ اور ہی معاملہ تھا, جو ڈیزرو کریں نہ کریں وہ پیسے دے رہے ہیں ان چیزوں کے جو ان کو مل نہیں رہی. ایسے ہی ہے. تو یہ کیا ہمارا یوں کہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ایسا ہونا چاہیے, انہوں نے کیوں انیشیٹ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے ہم سمجھ نہیں سکے اس چیز کو. یعنی اوور آل جو پورا ایجوکیشن سیکٹر ہے, چونکہ چیزیں ابرپٹ ہوئی, یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے بتایا گیا, فوراً سے کووڈ تھا, پتہ لگا کہ پھر پہلا کووڈ کا کیس آئی تھنک کراچی میں رپورٹ ہوا, اور پھر شاید ود ان 20-25 ڈیز لاک ڈاؤن ہو گیا. 21 مارچ کو پہلا لاک ڈاؤن ہوا, یہ کہہ کے 3 دن مکمل بن رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرے دن کہہ دیا گیا کہ 2 ہفتے مکمل. انہوں نے سلو کیا, کیونکہ وہ پبلک بھی ریڈی نہیں تھی, شاید گورنمنٹ بھی ریڈی نہیں تھی کہ
کیا ریئیکشن آئے گا, اور پھر ہم نے وہ ہوا جو ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دنیا بند ہے, ایسے پوری دنیا بند ہوگی. ہم اس میں راشن کمپینز وغیرہ کر رہے تھے یا ویسے پھر جب اس حوالے سے میٹنگز ہماری ہوتی تھی تو میں واقعی ابھی بھی سوچوں تو خوف آتا ہے. یعنی شام کے وقت آپ کسی بازار میں نکل جائیں یا کسی جگہ پہ تو آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ بازار جیسے بڑے راجہ بازار ایگزیکٹلی وہ ایسے بند تھے کہ آپ سوچ ایک دن, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ کوئی چونکہ ریسٹورینٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کافی شاپس سب کچھ بند تھا, تو ہمیں میرا خیال ہے کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا جگہ ڈھونڈنے کے لیے. اور پھر کسی وہ ریلوے کالونی میں جا کے آگے کوئی ہمیں ایک چھوٹا سا پارک ملا, وہاں بیٹھ کے ہم نے کوئی میٹنگ کی, وہ راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے تھی. تو خیر وہ یعنی ہوا یہ بھائی کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس کی ایک دم سے. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پھر مائٹ از رائٹ, تو وہ جس کا جہاں بس چلا اس نے کہا, کسی یونیورسٹی نے کہا ہم آن لائن پیپر بھیجیں گے, آپ سالو کر کے بھیجیں. کسی نے کہا جی ہم اورل وائوا لیں گے, اس کے بیس پہ رزلٹ آئے گا. کسی نے کہا کہ ریسرچ والے جو ہیں وہ ویٹ کر لیں تو ہم ان کو تھیسس کے بیس پہ لے کے چلیں گے. وہ مختلف چیزیں ہوئیں. آپ کے خیال سے یہ کیا اچھا ہوا کہ بہتر کہ 9th کے بورڈ کے ایگزامس کینسل کر کے سب کو پروموٹ کر دیا گیا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو بینگ آن دا اسٹوڈنٹ سائڈ, میرا بیٹا تو بہت خوش ہوا تھا ایسے ہی. بینگ آن دا اسٹوڈنٹ سائڈ اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت اچھا تھا. لیکن میں چونکہ اگین آپ کو بتایا کہ میں کنیکٹیڈ ہوں اس وقت ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے کافی ٹائم سے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, شاید وہ عام لوگ نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. میں چونکہ پروفیشن میں ہوں تو میں یہ فیل کر سکتا ہوں. وہ جو کووڈ والا ایفیکٹ تھا, وہ جو 1-2 سال کا ایفیکٹ تھا, وہ آج بھی اسٹوڈنٹس کے اوپر موجود ہے. ایگزیکٹلی کیسے, مطلب کووڈ کے بعد 3-4 سال تک ہمارے پاس جو لاٹ آتی رہی, جیسے میں کالج میں ٹیچنگ کرتا ہوں, جو فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ آتا تھا اس نے 9th اور 10th میں پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا. 9th 10th تو اس نے ویسے پاس کر لی. تو اب کیا ہوا, ایک تو سارے لوگ پاس ہو کے آگے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اور کالج میں ان کے لائف کے پہلے بورڈ کے پیپر, ایگزیکٹلی بورڈ کے پیپر, کیونکہ اس کے بعد آئیڈیا ہوتی ہے آپ کو بورڈ کے اسکول کے پیپرز. ہاں جی, ہے کیا پریکٹیکل انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا کہ پریکٹیکل کیا ہوتا ہے, جیسے سائنس سبجیکٹ کے پریکٹیکلز ہیں. اچھا ایون آپ بھی, یعنی فرض کریں آج اگر کوئی بچہ فرسٹ ایئر کے اندر انرولڈ ہے 2025 کے اندر, تو وہ شاید اس ٹائم پہ آج سے 5 سال پہلے 5 یا 6 کلاس میں تھا جب کووڈ آیا. تو وہ چونکہ بچے نے 2 سال وہ چیز پڑھی نہیں, تو آج بھی اس کا افیکٹ موجود ہے. وہ بیسک کانسیپٹس آج بھی بچوں کے ویک ہیں. بلکہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید یہ کووڈ کے افیکٹ کو ختم ہوتے ہوتے کم از کم 8-10 سال لگیں گے. کیونکہ دیکھیں ہر ایک کریکولم ڈیزائنڈ ہے, تو ہر ایک جو آپ کا اکیڈیمک ایئر ہوتا ہے اس کی ویٹیج ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ جاتے ہیں. تو اگر کسی بچے نے 2 سال اسکپ کر دیے, یعنی بغیر پڑھے ہی وہ پاس ہو گیا, پڑھائی کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, آن لائن اسٹرکچر کا سمجھ ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس, تو ڈیوائسز ہی نہیں تھی جو اسکول لیول پہ بچے پڑھ رہے ہیں, ایک موبائل گھر میں, اور وہ تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ آج بھی اس وقت تک بھی موجود ہے. اس میں کووڈ کو سیٹ اسائڈ رکھ کے ایک چیز میں تھوڑا سا میرا آرگومنٹ ہوگا اس کے اوپر, کیونکہ میری اکثر آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم, وی آر کرنٹلی ان دا 21st سینچری. ابھی آف دا کیمرہ ہم بات کر رہے تھے, تو ایک چیز ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس وقت چینجز اتنی فاسٹ ہو رہی ہیں کہ جو کہ پچھلے زمانوں میں 4 یا 5 جنریشن میں نہیں ہوتی تھیں. یعنی کہ کوئی ایجاد ہوتی تھی تو وہ 4-5 جنریشن تک وہ رہتی تھی, اور اس کے بعد اس کی جگہ کوئی اور چیز آہستہ آہستہ اس کو ریپلیس کرتی تھی. آج کل یہ ہے کہ ہماری ایک ہی لائف کے اندر, جو کہ ابھی بھی پوری نہیں ہوئی, پتہ نہیں کب تک ہے, اس میں کوئی چیز ایجاد بھی ہوئی, وہ ہماری لائف کا حصہ بن گئی, ہم عادی ہو گئے سب کچھ, اور وہ کب غائب ہو گئی ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم اس چیز کو ابسلیٹ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے وہ, اور اس کی جگہ کسی اور نے لے لی. اکثر چیزوں کی جگہ تو اس موبائل نے لے لی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح لائف میں مجھ سے کوئی آج کل کوئی 20 یا 22 سال کا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں یہ والا کورس کروں. میرا ایک فرینڈ ہے, تو بیسیکلی وہ ہے تو بہت چھوٹا, ہائکنگ پہ فرینڈ ہے, تو اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا یہ والا 6 سیمسٹر کا کورس ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں جب تک یہ ختم کرو گے تب تک یہ آبسلیٹ نہ ہو جائے. تو اب کیونکہ میں نے 16 سال کی ایج میں کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ورک کرنا شروع کر دیا تھا. میں اس وقت کمپوزنگ وغیرہ کرتا تھا, نیا انٹرنیٹ آیا تھا, تو 99 میں میں نے ایک انٹرنیٹ کیفے کھولا. اس وقت انٹرنیٹ کیفیز کا رجحان تھا, تو میرا یہ پہلا بزنس تھا.
ٹھیک ہے. جب وہ کارڈ والا انٹرنیٹ ہوا کرتا کارڈ وہ ٹین کر کے کنیکٹ ہوتا تھا. آپ تو 4-5 سال کے ہوں گے. لیکن وہ انٹرنیٹ کیفے کھولا اور اس کے بعد موبائلز آئے. جب موبائلز آئے تو موبائل کی کالز اتنی ایکسپینسو ہوتی تھیں کہ لوگ اپنے پاس جو موبائل رکھتے بھی تھے نا وہ پی سی او پہ جا کے کال کرتے تھے. آپ کال ریسیو بھی بہت دفعہ دیکھ کے کرتے تھے کہ کس کی کال ہے, بیکاز انکمنگ چارجز لگتے تھے آپ کو. یعنی کہ آج کل تو بہت سستا ہے. جی ٹھیک ہے, اٹ از نتھنگ. تو وہ والا دور دیکھا. اب ہم نے اس ٹائم پہ ارننگ شروع کر دی, ساتھ میں کالج بھی گئے. پھر میں نے کافی چیزیں جو ہے نا پڑھی, وہ فری لینس پڑھی. میں نے ہیومن بیہیویئرل سائنسز کا کورس کیا تو میں نے انٹرنیٹ سے کیا. میں نے نیوٹریشن کا کورس کیا, میں نے انٹرنیٹ سے کیا اور خود اپلائی بھی کیا اپنے اوپر, اور مجھے رزلٹ آیا تو مجھے لگا کہ میں نے صحیح پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اب آج کل کے دور میں کسی کو دیکھتا ہوں, ابھی آپ 3D مشینز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو آئی تھنک میٹل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہم بار بار سنتے ہیں اے آئی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری جابس جو کہ آج پڑھائی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہم سلیبس کو اتنا جلدی اپڈیٹ نہیں کر رہے. اب آپ کیونکہ فیکلٹی میں ایک طریقے سے آ گئے ہیں تو یو آر آن دا ریسیونگ اینڈ. ہم شکایت اگر کسی کو کریں گے تو آپ سننے والے لوگوں میں سے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیبس کے اندر جو چینجنگ نہیں آ رہی وہ آنی تو چاہیے, اس کے لیے تو آپ ایگری کرتے ہوں گے. اس کے لیے کیا جائے, کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے کام؟ جی بالکل ہو رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ ڈفرینٹ بورڈز میں ابھی پچھلے کچھ ٹائم میں, یعنی جب ہم خود اسٹوڈنٹ تھے تو ایک ہی بک 15 سال تک وہی سیم بک ہوا کرتی تھی. تو اب کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈز ہیں کہ بہتر سے بہتر کانٹینٹ کو کیا جائے. لیکن اگین دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, یا چلیں کمپیٹ کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ نے دنیا کو فالو کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے, جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے ایجوکیشنل کریکولم کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ان کو پہلے سیکھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کر سکیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, ڈیفینیٹلی وہ مطلب ود ڈیو ریگارڈ جی, لیکن اسٹل جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ چونکہ ایک پروسیس کے تھرو ترقی کر کے وہاں پہنچ تو گئے, لیکن وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. اور اس اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونے, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں فزکس پڑھاتا ہوں, کافی ٹائم سے فزکس ہی پڑھا رہا ہوں, میرا میتھس فزکس میں ہے. تو اب فزکس کی ایک بک تھی, اب وہ چینج ہو گئی, 2 سال پہلے تک وہی تھی. اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا ایکس ریز کے ٹاپک میں کہ ایکس رے از دا لیٹسٹ ٹیکنیک ٹو ٹریٹ کینسر. اب کینسر کو ایکس رے جو کینسر سیل کو, ہاں جی, کینسر سیل کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے میرا خیال ہے 90s میں یوز ہوتی تھی. اس کے بعد لیزر ٹیکنالوجی آئی, اس کے بعد مطلب اب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ ٹارگیٹ کر دیتی ہیں اس کو. لیکن اب اس بک میں ایک بچہ جو 2022 یا 23 کے اندر بھی یہ پڑھ رہا ہے کہ جی ایکس رے از دا لیٹسٹ ٹیکنیک ٹو ٹریٹ دا کینسر یا ٹو ڈسٹرائے کینسر سیلس. تو وہ کیا تھا, وہ مطلب ہے کہ چیزیں ظاہری بات ہے نیگیٹیوٹی کی طرف ہی ساری جا رہی تھی, لیکن کوشش ہو رہی ہے. میں غلط ان پٹ ہو گیا نا یہ, تو ڈیفینیٹلی غلط. میں ویسے تو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کوئی 4-5 سال پہلے تک فلاپی ڈسک, یعنی میں نے ایون آفٹر کووڈ فلاپی ڈسک کا ٹاپک 9th کلاس میں موجود تھا. اب کین یو امیجن, یعنی فلاپی ڈسک میں نے بھی, اب جب میں نے کمپیوٹر میرے گھر میں ان اینٹیک سیکشن بتانا چاہیے, میرا خیال ہے آج سے شاید 20-22 سال پہلے فلاپی ڈسک یوز ہوتی تھی. میرا خیال ہے اس کی تو میموری شاید کوئی, اس کے بعد تو سی ڈی آ گئی, سی ڈی, پھر ڈی وی ڈی آئی, پھر مطلب اب تو سی ڈی رومز ہی ختم ہو گئی, یعنی آپ کے سسٹم میں سے اب تو یو ایس بی, اور ایون اب یو ایس بیز بھی میرا خیال ہے, یعنی ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آ گئیں یو ایس بی کے اندر, تو سوری انٹرنیٹ کے تھرو اب تو فائل شیئرنگ ہوتی ہے. لیکن پوائنٹ از کہ 3-4 سال پہلے تک بھی وہ فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی تھی. آپ وکاس, آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے نا, یہ اس کے اوپر تو پوری ایک پوڈ کاسٹ لازمی ہونی چاہیے. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ اس کا ٹائم اپ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو فورس کروں گا کہ آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے پاس آنا ہے, اور وہ دوسری پوڈ کاسٹ ہوگی ہمارے ایجوکیشنل نظام کو کون سی اوور آلنگ کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کیا کام ہونا چاہیے. آپ سے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایک ریچ رہی ہے, آپ کا ایک ایکسپوجر رہا, اور آپ نے ایک موومنٹ کو لیڈ کیا, تو اس کے اوپر باقاعدہ کام ہونا چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں جو اس وقت کسی بھی جگہ پہ لیڈنگ رول میں کام کر رہے ہیں, انہیں بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ ویجیلنٹلی کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر, کیونکہ اگر آپ, کیونکہ اب وہ آپ نے ایک بات کی تھی, شاید تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا لیکن اس میں ایڈ کر دوں,
13.2 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुई, और उसके बाद से कहते हैं कि यानी साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो आगाज़ हुआ कायनात का आगाज़ हुआ, और फिर टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुए, और वो सारा प्रोसेस 2025 तक जितना भी नॉलेज मौजूद था फ्रॉम द टाइम ऑफ बिग बैंग टिल नाउ, 2028 में उसका डबल होगा, फिर 2028 तक जितना था 2031, यानी हर 3 साल बाद जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है दुनिया के अंदर, 4 दिन पहले डीप सी कहा गया है एग्जैक्टली, और उससे देखें आप मार्केट कितनी क्रैश हुई, इसके ऊपर भी एक बड़ा होना चाहिए बिल्कुल। तो वो मकसद ये कि इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है कि यानी आपका जितना हज़ारों करोड़ों साल का जो नॉलेज है वो 3 साल के अंदर डबल हो रहा है। तो इतनी जिद्दत चीज़ों के अंदर चूँकि आ गई, डेफिनेटली अनइमेजिनेबल बात है, लेकिन ये सच है आज के दौर का। और इस वादे के साथ कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए लाजमी आना है इंशाल्लाह, तो आज के दिन के लिए व्यूअर्स से भी इजाज़त लेते हैं बिल्कुल, और आज का क्लोज करते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।